नेक्स्ट सवाल ट्रूली मुस्लिम भाई की जानिब से है। मुदल्लस की अन वाली रवायत से क्या मुराद है, इस असूल की वजाहत करें, क्योंकि लफ्ज़ अन तो सहीहैन की रवायत के साथ भी आ रहा होता है। ये कैसे पता चलेगा इस असूल के मद्देनज़र कौन सी हदीस सही है और कौन सी ज़ईफ़? हाँ जी, देखिए इस पे मैंने काफी दफा गुफ्तगू की है। सही मुस्लिम का मुकद्दिमा, मेरी एक वीडियो है वो आप देखें। इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम की जो पहली 92 रवायात है ना, अहादीस और सहाबा और ताबईन के अकवाल, वो इस स्पोर्ट में लिए हैं कि सिर्फ सही हदीस ही क्यों जरूरी है। उसके अंदर उन्होंने ये चीज भी डिस्कस की है कि इस पे भी इत्तफाक है कि मुदल्लिस की आन वाली रवायत समा की तसरी के बगैर ज़ईफ तस्वुर की जाएगी। यानी जब तक रावी ये नहीं बताएगा कि मैंने किससे ये हदीस सुनी, अगरचे वो सिका और सदूक रावी क्यों ना हुआ, अगर वो तदलीस करता हुआ तो फिर उसकी रवायत कबूल नहीं की जाएगी। अगर वो मुदल्लिस ना हुआ तो उसकी आने वाली रवायत भी कबूल की जाएगी। जो खुद तदलीस को गलत समझता है वो आन से भी रवायत कर दे तो कोई मसला नहीं। मतलब आजकल हम सारे आन से ही रवायत कर रहे हैं ना। अगर मैं अहादीस रवायत करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अन अबी हुरैरा। अब आप पूछेंगे कि हजरत अबू हुरैरा से तो मैंने नहीं सुना। मैं आपको एक किताब रेफर करूंगा कि बुखारी में जाएं, इमाम बुखारी से लेके हजरत अबू हुरैरा तक, या अब्दुल्ला बिन उमर तक, या मौला अली तक, या सैयदना अबू बकर तक रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन सनद आती है। लेकिन मैं तो तदरीस ही कर रहा हूँ ना, बीच में मैं कोई नाम नहीं ज़ाहिर नहीं कर रहा, डायरेक्ट किताब से कर रहा हूँ। और जब किताब वाला मामला हो जाए तो तदरीस वैसे ही खत्म हो गई, इस एतबार से कि किताब में बुखारी मुस्लिम में भी मौजूद है आने वाली रवायतें, लेकिन वो समा की तसरीह पर मामूल है। और ज्यादातर तो आने वाली रवायतें ऐसी हैं कि वो मुदल्लिसीन से है ही नहीं है। टोटल ऑलमोस्ट 300 के करीब रावी हैं जो तदलीस करते हैं, बाकी तो रावी तदलीस नहीं करते। जो रावी तदलीस नहीं करता वो आन से बेशक रवायत करता रहे। जिस तरह अब इब्ने शहाब ज़ोहरी हैं, ये तदलीस करते हैं। बुखारी मुस्लिम में सैकड़ों अहादीस इनसे रवायत है और बाजुकात अन से रवायत है। तो उनकी समा की तसरीह हमें फिर अल मोता इमाम मालिक में मिल जाती है, कभी सुन कुबरा अल बई हकी में मिल जाती है। इसलिए आप देखें शेख जुबैर लिज़ई साहब ने जो अल मोता इमाम मालिक का अब्दुर्रहमान इब्न कासिम वाला नुस्खा है ना, उसकी तखरीज और तहकीक की है। उसमें उन्होंने अहादीस ली हैं अल मोता इमाम मालिक से, यानी अल मोता इमाम मालिक की पूरी उन्होंने वो तहकीक बयान की है। एक तो याहिया बिन याहिया वाला नुस्खा है ना, जिसमें ऑलमोस्ट पौने 2000 अहादीस है जो अमूमन चलता है। एक अब्दुर्रहमान बिन कासिम वाला है, उसमें ऑलमोस्ट 500 के करीब अहादीस है। उनमें मेरे ख्याल एक एक हदीस ही सिर्फ ज़ईफ है, बाकी सारी सही है। लेकिन उनमें भी आपको आने वाली रवायतें इब्ने शहाब की मिलेंगी। तो शेख जुबैर साहब जब वो लिखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि इब्ने शहाब ने समा की तसरीह फलां जगह की हुई है, वो उसका हवाला दे देते हैं। एक अरब स्कॉलर ने बकायदा पूरी किताब लिखी है कि बुखारी मुस्लिम की जो तदलीस वाली रवायतें हैं उनकी समा की तसरीह उन्होंने तलाश की है। क्योंकि इमाम मुस्लिम जब खुद लिख रहे हैं कि समा की तसरीह के बगैर हदीस ज़ईफ तसव्वुर होगी, तो वो तहकीक के बाद ही उन्होंने वो रवायतें लिखी हैं, चाहे वो बताएं या ना बताएं। क्योंकि उनके नजदीक है नहीं है, लिहाजा वो इस तरीके से तो बयान नहीं करेंगे। और बाकी बाद में लोगों ने तहकीक की है और वो रवायतें मौजूद हैं। अब तो तलक्की कबूल बिलकुबूल इसे हासिल है। देखिए अब अबू दाऊद में, इब्न माजा में हदीस है कि अगर मैं सजदे को जायज समझता तो बीवियों से कहता कि खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। तो इसमें शरीक अल कादी मुदल्लिस हैं और आन से रवायत कर रहे हैं। ये रवायत तो ज़ईफ है, लेकिन सुन कुबरा अल बैहकी में शरीक अल कादी ने समा की तसरीह की हुई है कि मैंने किससे ये सुना है। वहां उन्होंने हद्दसना या अखबरना से रवायत की है, तो उसकी बुनियाद पे हम इस हदीस को सही समझते हैं। तो इस तरीके से जब अबू दाऊद पे और इब्ने माजा पे हुक्म लगाया जाता है तो इस हदीस को सही कहा जाता है। समा की तसरीह दूसरी जगह मौजूद होती है। शेख जुबैर साहब अपनी वफात से चंद साल पहले तक इस हदीस को ज़ईफ कहते थे अबू दाऊद की, कि जो शख्स सलाम अर्ज करेगा कब्र रसूल पर आकर, अल्लाह ताला मेरी रूह लौटा देगा, मैं उसके सलाम का जवाब भी दूंगा। यानी ये रूह का लौटना भी बरज़खी है, हमारा सलाम का पहुंचना भी बरज़खी है, नबी इस्लाम का जवाब देना भी बरज़खी है। क्योंकि ये कब्र पे हाजिरी वाले चैप्टर में इमाम अबू दाऊद लेके आए हैं। इस हदीस को शेख जुबैर साहब से पहले किसी ने ज़ईफ नहीं कहा था, और उन्होंने, उनका इतराज था कि हजरत अबू हुरैरा का ये जो शागिर्द है उसकी समा की तसरीह नहीं साबित है। बाद में जब उनके इल्म में आया कि इसकी समा की तसरीह सुन कुबरा अल बैहकी के अंदर मौजूद है, बाकी किताबों के अंदर, तो फिर उन्होंने अपनी उस तहकीक से रुजू किया। इसलिए आपको मिशकात पे ये 925 नंबर हदीस मिशकात में मिलेगी। वहां उन्होंने उसके ऊपर सही का हुक्म लगाया और नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि इसकी समा की तसरीह फलां जगह मुझे मिल गई है। तो आम बंदे को सहीहैन में कोई मसला नहीं करने के, सहीहैन के ऊपर इत्तफाक है, इसमें काम हुआ हुआ है, दोबारा से व्हील इन्वेंट करने की
ضرورت نہیں ہے ادر دین صحیحین کے اوپر دیکھا جائے. تو شیخ زبیر صاحب کی جو تحقیق ہے مشکات المصابیح کی، اس میں اکثر روایتیں آپ کو مل جائیں گی پوری تحقیق کے ساتھ کہ کیوں انہوں نے ضعیف قرار دیا، کیوں صحیح قرار دیا. باقی انوار الصحیفہ انہوں نے ضعیف روایتوں کے اوپر ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی ساری ضعیف روایتیں بھی ایک جگہ جمع کر دی ہیں. مشکات میں تو باقاعدہ وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ سند تو ضعیف ہے، کئی جگہ لکھ دیتے ہیں اسناد ہو حسن، کئی لکھ دیتے ہیں سند ضعیف ہے لیکن متن اس کا حسن ہے، دوسری جگہ پہ موجود ہے. تو اب یہ پورا ایک علم حدیث ہے. آپ نے موٹر بائک لی ہے تو اب آپ اس چکر میں نہ پڑے کہ یہ ٹائر کس فیکٹری سے بن کے آیا ہے، میں بھی اپنی ایک فیکٹری لگاؤں. بھائی اب مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ استعمال کریں. بخاری مسلم ہی کور کر لینا پوری زندگی میرے بھائی، 15,000 حدیث ہیں بخاری مسلم کی ملا کے. تو پھر آگے چلیں تو بخاری مسلم آپ بے فکر ہو کے پڑھیں، سما کی تصریح کے ساتھ ہی ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے بخاری مسلم میں کوئی قول سما کی تصریح کے بغیر ہو لیکن اس کی نمبرنگ نہیں ہوئی ہوتی، وہ اکا دکا اس طرح کی باتیں وہ نمبرنگ کے بغیر ہوتی ہیں. جتنی احادیث پوری اسناد کے ساتھ ہیں ان کو باقاعدہ نمبر دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہوگا جی. نیکسٹ. علی بھائی وقار احمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا سبب ہے کہ آپ ہمیں 12 منافقین کے نام نہیں بتاتے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا چکے ہیں، اور نام نہ بتانے کی وجہ یہ آپ ہمیں حدیث نمبر بتا دیں. نبی الاسلام نے میرے بھائی مجھے نہیں بتایا تھا، وہ حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتا کے گئے تھے. تو میں آپ کو اب کیسے بتا دوں، میں تو رازدار رسول نہیں ہوں. سارے صحابہ کو بھی ان کے نام نہیں پتا تھے، تو اب میں آپ کو کیسے بتا دوں. میں نے تو یہ کہا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان میں سے 12 میں سے 8 ایسے ہیں جن کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوگی. تو میں نے کہا تھا آپ علماء سے پوچھیں کہ کن کن کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے. خیر وہ آپ کو پتا بھی چل رہے، تب بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ منافق ہوں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دوبیلا پھوڑا منافقین کے علاوہ کسی اور کو نکل نہیں سکتا. طاعون کے مرض میں صحابہ کرام بھی فوت ہوئے ہیں، کافر بھی فوت ہوئے ہیں. تو بہرحال دوبیلا پھوڑے سے جن لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ علماء سے جا کے پوچھیں. آپ نے اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلنا ہے اس میں سے. ہمارے لیے نبی اسلام کی غیبی خبر یعنی اس کے ساتھ کوئی دین کا کوئی ایسا معاملہ جڑا نہیں ہوا آج کی ڈیٹ میں جو آپ نے اس کے ذریعے حل کرنا ہے. اس زمانے میں تو ضرور ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ، اب جو لوگ مر چکے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، البتہ جو چیزیں نبی الاسلام نے کھل کر بیان کر دی ہیں وہ ہم کھل کر بیان کرتے ہیں. جو نبی الاسلام نے اس طریقے سے نہیں. آپ مجھے اگر کہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو جن لوگوں کے نام بتائے تھے ان کے ماں باپ کے نام جو بخاری میں آتا ہے جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے، بنو مروان، تو اب میں آپ کو اندازے سے تو نام بتا سکتا ہوں لیکن اسپیسیفکلی تو میرے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. باقی روافظ کا ایک وہ جھوٹی روایت لے کے آنا کہ نعوذ باللہ خلفۂ ثلاثہ ان میں شامل ہیں، وہ تو جعلی منقطع روایتیں ہیں. یعنی جن لوگوں کے نام ہم احترام سے لے رہے ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ کے ساتھ، ان میں کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو منافق ہو، الا ماشاء اللہ. نیکسٹ. علی بھائی نیکسٹ سوال مسٹر براؤن کی طرف سے ہے. ہمارے کرکٹ گراؤنڈ کے پاس قبرستان اور گیند قبروں پر جا کے گرتی ہے، کیا یہ قبرستان کے ادب کے خلاف نہیں ہے؟ محمد عثمان بہاولپور. دیکھیں خلاف تو آ ہی جائے گا نا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے اس سے بہتر ہے کہ وہ انگاروں پہ بیٹھے اور وہ انگارے اس کی کھال تک کو جلا دے. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارت بنانے سے اور ان پر بیٹھنے سے. لائیو بیٹھنا بھی منع ہے، مجاور بن کے بھی بیٹھنا منع ہے. تو مسلمان کی قبر کی ایک عزت ہے. ظاہر ہے جب آپ بال جا کے وہاں گرے گی تو جب بال لینے کے لیے جو بندہ جائے گا وہ تو 20 قبروں کے اوپر پاؤں رکھ کے وہاں پہ پہنچے گا. یہ تو آپ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ اتنی احتیاط کرے گا. خالی بال لگنے سے تو کوئی بے رحمتی نہیں قبر کے ہونے لگی. پاؤں رکھنا یا اس پہ بیٹھنا منع ہے. اگر وہ قبرستان کھلا کھلا بنا ہوا ہے جس طرح اسلام آباد میں ہے اور وہاں پہ بال چلی جاتی ہے سائڈ پہ جا کے گرتی ہے اور آپ طریقے سے کسی قبر کو پھلانگے بغیر اس کے اوپر پاؤں رکھے بغیر وہاں پہ پہنچ کر وہاں سے بال اٹھا لیتے ہیں پھر تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ تو بڑا ہی مشکل کام ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. نیکسٹ. ہاں جی نیکسٹ. جی شاید تھوڑا سا نیٹ میں بھی کوئی مسئلہ ہے. ہاں جی آ رہی ہے آواز، آپ سوال کریں.
جی کسی انسان کی زندگی کو تباہ کرنے اور ذہنی سکون برباد کرنے کا کفارہ کیسے ممکن ہے حالانکہ وہ شخص ہمارے پاس نہیں؟ ہاں تم میرے پاس ہو، ہمارے پاس نہیں، اس کو کلیئر کریں نا. مر گیا ہے، دنیا سے گم گیا ہے، چاند پہ چلا گیا ہے، پاس نہیں ہے تو چلے جائیں اس کے پاس، جا کے اس کے قدموں میں گر کے معافی کروائیں. اور اگر مر گیا ہے تو رو رو کے اللہ کے حضور دعا کریں، اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کریں، اس کے لیے دعائیں کریں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو آپ سے راضی کر دے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو اسی مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع و مال نہ ہو. تو آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی لے کے آیا، لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کو مارا تو کسی کا خون بہایا، اور کسی کو ذہنی ٹینشن دی، کسی پہ ناجائز غصے ہوا، اسے تکلیف دی. تو ایک ایک کر کے سب لوگ قیامت والے دن اس کی نیکیاں لے جائیں گے، کیونکہ آخرت میں تو آپ کو پتہ ہے کرنسی نیکی ہے. دنیا میں تو آپ پیسے دے کے جان چھڑا سکتے ہیں، آخرت میں تو نیکیاں دینی پڑیں گی. تو ایک ایک کر کے جو مستحقین ہیں، جن کا اس نے حق مارا ہوگا، وہ اس کی نیکیاں لے جائیں گے، حتیٰ کہ اس کا نامہ اعمال خالی ہو جائے گا. اور اب بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ جس کا اس نے حساب دینا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ مائے گا کہ اب اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب یہ ہوگا کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں اور وہ جہنم میں چلا جائے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. اللہم اجرنا من النار. تو یہ میرے بھائی بڑا خطرناک معاملہ ہے. توبہ کریں اور اس انسان کو تلاش کر کے معافی تلافی والا معاملہ کریں. اور اگر مر چکا ہے تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، تاکہ اس کے اعمال میں اتنی نیکیاں پہنچیں کہ ہم دن ویسے ہی خوش ہو جائے آپ سے. باقی اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ہے، اگر عمارت میں قبر بنانا منع ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کی قبر حجرہ عائشہ میں کیسے بنی؟ کوئی ایک یہ تو صحابی جس نے اعتراض کیا ہو کہ چھت توڑ کر قبر بنائی جائے؟ نہیں کوئی اعتراض کیوں کرنا ہے میرے بھائی؟ اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے. یہی ان کا اپنے بابوں کے، بزرگوں کے قبرستانوں پہ بنے ہوئے بڑے بڑے قبے بچانے کا ذریعہ تھا. میری پچھلے دنوں ویڈیو اس پہ ریکارڈ ہو گئی ہے گنبد خضرا کے اوپر، گنبد خضرا اور قبر رسول سے متعلق عقیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کے اوپر میرے بھائی نص موجود ہے. پہلی بات ہے کہ ان کے بزرگ جو ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے اوپر عمارتیں بنائی جاتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے سے عمارت ہے اس میں ان کو دفن کیا جاتا ہے. لہٰذا یہ مثال دینا تو ویسے ہی غلط بنتا ہے. دوسرا، جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کو جہاں پر سب سے پسندیدہ جگہ ہے وہاں اس کی روح قبض کرتا ہے. لہٰذا رسول اللہ کی قبر آپ کی اس چارپائی کے نیچے کھودو جہاں سے آپ کی روح پرواز کی. ورنہ تو صحابہ میں بھی اختلاف ہو گیا تھا کہ آپ کو کہاں دفنانا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آدھی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ صحابہ کرام کو تھی ریزرویشن اس کے اوپر کہ آپ کو دفنانا کہاں ہے، لیکن چونکہ نبی الاسلام کے لیے ایک خصوصیت آ گئی تو نبی الاسلام کے لیے تو کئی ایک باتیں مخصوص ہیں، ان کو آپ امت میں نہیں لگا سکتے. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا سونے سے، ہمارا ٹوٹ جاتا ہے، بزرگوں کا بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اب آپ یہ پلی لیں گے. نبی الاسلام ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں کی آپ نے، جو آپ کی خصوصیت ہے، باقی امتیوں کی نہیں ہے. یہاں پہ بھی ایک خصوصیت ہے، نبی الاسلام کی ایک خصوصیت تھی. اور اس کے اوپر قبہ، یہ جو سبز گمبد جس کے اوپر پورا مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں آج گمبد آپ ہٹا دیں، اس کا رنگ چینج کر دیں، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. پھر تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نبی الاسلام کے قبر مبارک ایگزیکٹلی کس جگہ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر میں نے تو بڑی ویڈیو یعنی بورڈلی ریکارڈ کرائی ہے. جائیں یوٹیوب پہ لکھیں، آپ کو کھل جائے گی. جا کے گوگل حفیظہ اللہ میں لکھیں ذرا گنبد خضرا کی ہسٹری کیا ہے. مدینے کی ہسٹری پہ جو سب سے اتھینٹک کتاب علامہ سمودی کی لکھی ہوئی ہے، 900 سال کی ہسٹری پہ، 911 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے اس میں بتایا کہ 678 ہجری میں یہ گنبد خضرا لا کے ایک فاطمی بادشاہ نے رکھا تھا، منت مانی ہوئی تھی لکڑی کا. پہلے 650 سال تک قبر رسول کے اوپر گنبد ہے ہی نہیں تھا. حالانکہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی موجود تھی. ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے. یہ جو آیا صوفیہ ہے، نبی اسلام کی بھی پیدائش سے آلموسٹ 250-300 سال پہلے کا. یہ استنبول میں. پھر یروشلم میں جو ڈوم آف دا راک ہے، وہ قبۃ الصخرہ، وہ گولڈن ڈوم، جس چٹان سے نبی اسلام
معراج پہ گئے تھے وہ صحابہ کے زمانے میں تعمیر ہوا. عبد الملک بن مروان اس وقت جو ہے وہ ملک تھا, بادشاہ تھا, آلموسٹ 70 ہجری کے اراؤنڈ اباؤٹ. تو وہ ڈوم آف دا راک تو گنبد خضرا سے کتنے گنا بڑا ہے, وہ انہوں نے روزہ شریف پہ کیوں نہیں بنا دیا؟ ان کو پتا تھا قبر پہ نہیں بن سکتا, وہاں انہوں نے بنایا. مسجدوں پہ بنے ڈوم, تو یہ بات بالکل اعتراض غلط ہے. نبی علیہ السلام کی چونکہ خصوصیت تھی وہ آپ کے ساتھ خاص ہے, اس کی آپ بنیاد اس کو نہیں بنا سکتے. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن حفیظ سیف الرحمان صاحب کی طرف سے ہے. صحیح مسلم 5275 نمبر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے سختی سے منع فرمایا, اور صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5616 میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے. وضاحت اس کی آپ صحیح مسلم 5275 کے نیچے جو حاشیہ لکھا ہوا ہے نا وہ آپ پڑھ لیں, اس میں انہوں نے 5616 کا حوالہ دیا ہوا ہے دارالاسلام والوں نے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. صحیح مسلم میں تو یہ حدیث ہے کہ جب آگ پہ پکی ہوئی چیز نبی علیہ السلام کھاتے تھے تو اس کے بعد وضو دوبارہ کرتے تھے. پھر مسلم شریف میں یہ آگے حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر یا فتح مکہ کے موقع پر آگ پہ پکی ہوئی بھنی بکری نوش فرمائی اور وضو کا اعادہ نہیں کیا. تو اس سے پتا چلا کہ وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. پہلے ہر نماز کے لیے الگ وضو ہوتا تھا, مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, بخاری مسلم میں, اور بخاری مسلم میں موجود ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی, وہ حدیث منسوخ, یعنی وہ پرانا حکم تھا اس میں آسانی دے دی گئی. تو یہ بھی پرانا حکم تھا, نبی علیہ السلام نے پہلے منع فرمایا تھا, بعد میں اس میں اجازت دے دی, اور بلکہ سنت بھی ہے. مولا علی علیہ السلام کی جو آپ نے حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا, اس کے بعد وضو کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیا, اور حضرت علی نے کوفے میں مسجد کے اندر یہ اوپنلی کام کر کے بتایا اور کہا کہ میں نے دیکھا ہے تم کھڑے ہو کے پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہو, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا. بعض لوگوں نے پلی لی ہے کہ یہ صرف وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں یا زمزم کو باقی نہیں. یہ بھئی مطلقاً بات ہوئی ہے وہاں پہ. ترمذی ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, ایک صحابیہ کہتی ہے نبی علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے تو آپ کو پیاس لگی تو میں نے مشکیزے کی طرف اشارہ کیا, تو نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا. وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام چلے گئے تو میں نے اس مشکیزے کا منہ کاٹ کے اپنے پاس تبرکن سنبھال لیا کہ اس سے میرے نبی علیہ السلام کا لعاب اور آپ علیہ السلام کے ہونٹ مبارک ٹچ کیے. اس میں بھی کھڑے ہو کے ذکر ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر کھانا بھی کھاتے تھے اور کھڑے ہو کر پانی بھی پی لیتے تھے. عمومی عمل یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یا بیٹھنا کھانا کھانا یہ نبی علیہ السلام کا عمومی عمل نہیں ہے. عمومی یہی ہے کہ بیٹھ کے ہو, لیکن کھڑے ہو کر بھی جائز ہے. تو یہ حضرت علی والا جو یہ عمل ہے یہ ان کا ذاتی نہیں, نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے انہوں نے بیان فرمایا, تو وہ والی حدیث منسوخ تصور کی جائے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. اب عام آدمی تو پریشان ہو جاتا ہے کہ جی واجب ہے. مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ ہر مسلمان پہ ہفتے میں ایک دن کرنا غسل واجب ہے, اس میں جمعے کی تخصیص نہیں ہے. تو سنن ابی داؤد میں اس کی تفصیل موجود ہے, بخاری مسلم میں کوئی نہیں ہے. اور امت وہ تفصیل مان رہی ہے جو ابو داؤد میں اور بخاری مسلم میں آئی نہیں ہے. ابن عباس کو کوئی آگے کہتا ہے کہ جی کچھ لوگ کہتے ہیں جمعے کا غسل کرنا واجب ہے, واجب یعنی فرض کے معنوں میں, اور بعض کہتے ہیں نہیں. تو انہوں نے کہا بیٹھ جائے میں تجھے سمجھاتا ہوں. جب ہم لوگ غریب تھے اور ہمارے پاس وسعت نہیں تھی اور لوگ موٹا لباس پہنتے تھے تو مسجد میں بغیر غسل کے آتے تھے, تعفن اور بدبو پھیل جاتی تھی. یہ آپ کے بزرگوں کے پسینے سے خوشبو آتی ہے. پرانے زمانے میں صرف نبی علیہ السلام کے پسینوں سے خوشبو آتی تھی, صحابہ کرام کے پسینے سے بدبو آتی تھی, حتیٰ کہ آپ نے حکم دیا کہ نہا کے آیا کرو. آج آپ بات کریں لوگ ہیں گستاخ ہو گئے. اور پھر ابن عباس کہتے ہیں جب اللہ نے ہمیں وسعت دے دی تو پھر ہمارے پاس باریک لباس بھی ہم افورڈ کر لیتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے اجازت دے دی چاہے غسل کر کے آؤ یا بغیر غسل کے. پھر وہ پسینے کا تعفن والا اتنا معاملہ نہیں تھا جس طرح آج کل ہے. تو غسل کرنا سنت ہے, لیکن بخاری مسلم سے تو پتہ لگتا ہے فرض ہے. تو ابو داؤد سے اس کی تفصیل پتہ چلی. ایک جگہ بعض اوقات کوئی چیزیں مسنگ ہوتی ہیں تو دوسری جگہ آ جاتی ہیں, اور دوسری جگہ مسنگ ہو تیسری جگہ آ جاتی ہیں. اوورال آج کی ڈیٹ میں چیزیں کنکلوڈ ہوئی ہوئی ہیں, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. نیکسٹ.